Assalamu alaikum, my dear students and learners. Conflict management یہ کورس ہمارا چل رہا ہے. اس کا آج 28واں لیکچر ہے and this lecture is continuation of our previous lecture and that was on stereotypes, diversity and conflict. As I mentioned that there is a strong connection between diversity and conflict, and stereotypes actually reinforce that diversity, and stereotype images actually highlights the role of diversity in conflict. Now what I mean to say that the main source of conflict among individuals, among groups, among nations, among communities come from diversity. What is diversity? Diversity is being different. Now being different, being distinct, being not similar, being dissimilar, it has several sources. کہاں سے ڈفرینشیشن ڈیورسٹی کہاں سے آتی ہے؟ اگر ہمیں اس سورس کا پتہ چلے، اس سورس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، تو پھر یہ ڈائیورسٹی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اس ڈائیورسٹی کو ہم یوز کر سکتے ہیں فار دی گڈ آف پیپل رادر دین گیٹنگ ہرٹ فرام کانفلکٹ which is caused by diversity. So in a way what I'm trying to say that if conflict comes from diversity among people, then if we understand diversity, we can understand conflict. And if we understand both diversity and conflict, then we can use both diversity and conflict for the good of humans rather than getting hurt from diversity and conflict. Quotations میں نے آپ کے لیے ڈھونڈی، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. I believe world civilizations can be built only upon the common basis of international living. The ideal life to live in an English cottage with American heating and have a Japanese wife, a French mistress and a Chinese cook. یہ ایک فلالوجسٹ ہے چائنیز جس نے یہ کہا ہے. اب اس میں آپ کو دو چیزیں بڑی ڈسٹنکٹ نظر آتی ہیں. ایک تو جس کا میں نے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم، وہ تھا اسٹیریوٹائپس. اس نے چائنا کا، جاپان کا، انگلینڈ کا اور امریکن جو اسٹیریوٹائپس ہیں نا، ان کو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جاپنیز وائفز آر گڈ، فرینچ mistresses are good, Chinese cooks are good, American technology in terms of heating is good, and the cottage homes in England are cozy, comfortable. If you look at these stereotypes, these come from different countries, but they show differences, diversity among people coming from different nations. Now this diversity actually is generally the cause of the conflict. Now if you look around, wherever you are spending your time, in your workplace, in your home, with your friends, in public life, if you travel overseas, what actually makes people different is actually these stereotype images, these different experiences of different people in different communities. مائکرو لیول پہ کچھ اور فیکٹرز ہیں جو رول پلے کرتے ہیں، میکرو لیول پہ اور ہیں. اب یہی چیز دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا. وہ یہ کہ دو انڈیویجولس کے درمیان شاید بہت فرق نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، لیکن دو گروپس بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جب دو انڈیویجولس
دو ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہ پھر ڈفرینٹ بن جاتے ہیں. اس کانٹیکس میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ گروپس کا آپس میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے, انڈیویجولس کا جنرلی اتنا اختلاف نہیں ہوتا. تو جب دو انڈیویجولس دو ڈفرینٹ گروپس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں اختلاف ہوتا ہے. اگر اسکرین پہ دیکھیں, میں نے ایک اور سلائیڈ آپ کے لیے ڈھونڈی, وہ یہ ہے لیڈرز ہیو ٹو بریک آؤٹ آف اولڈ ہیبٹس اینڈ اسٹیریوٹائپس ٹو بلڈ آرگنائزیشنز دیٹ کنٹینیولی امپروو کوالٹی اینڈ ریڈیوس کاسٹ ٹو پراسپر ان دی ٹربولنٹ مارکیٹ پلیس. یہ ایک یو ایس سائیکالوجسٹ ہے جس نے یہ کہا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی ابھی میں نے باتیں کی کہ یہ ڈیورسٹی, یہ اسٹیریوٹائپس یہ موجود ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی سوچ, ویلیوز, ایٹیٹیوڈز, نارمز, یہ سارے یا کام کرنے کے طریقہ کار وہ ڈفرینٹ ہیں. اب اس ڈیورسٹی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس ڈیورسٹی کا ریلیشن شپ کانفلکٹ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, سو دیٹ وی کوڈ ہینڈل کانفلکٹ, سو دیٹ وی کوڈ ریزالو کانفلکٹ. اب یہ جو سائیکالوجسٹ کی میں نے یو ایس سائیکالوجسٹ کی وہ پڑھی ہے کوٹیشن, وہ ایکچولی یہ کہتی ہے کہ یہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں یا یہ جو امیجز بنے ہوئے ہیں یا جو لوگوں کی سوچ ہے یہ پرانی ہوتی ہے, irrelevant ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ. یعنی ہمیں بدلنا پڑتا ہے, جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ویسے چیزیں, ان کی ضروریات, کام کرنے کا طریقہ کار, سوچ کا دھارا, یہ ساری چیزیں بدلتی ہیں اور بدلنی چاہیے, ورنہ تو آپ ریزسٹ کرتے ہوئے کانفلکٹ کا شکار رہیں گے اور کانفلکٹ آپ کی زندگی سے نکلے گا نہیں, اینڈ اٹ ول ایکچولی ہرٹ یو مور دین واٹ اٹ کین بی یوزفل ٹو. تو اس لیے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائیورسٹی ایک ریالٹی ہے, ڈائیورسٹی کی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. اب ڈائیورسٹی اور کانفلکٹ سے آپ بچ سکتے ہیں ان ٹرمز آف اٹس نیگیٹو امپیکٹ بائی ایکسپٹنگ دیٹ دس از سم تھنگ ریئل, اٹ از دیئر, اٹ ول بی دیئر, اینڈ یو ہیو ٹو کوپ ود اٹ. دیٹ از وائی دس یو ایس سائیکالوجسٹ is saying that you should understand and accept, اور اپنی عادات کو بدلیں, اپنے کام کرنے کے طریقہ کار کو بدلیں, تاکہ جو اس نے لفظ یوز کیا ٹربولنٹ مارکیٹ پلیس, کہ جو مارکیٹ پلیس چینج ہو رہی ہے اس میں آپ بہتر طریقے سے کام کریں. دس از واٹ دا میسج از. اور یہ اگر آپ سمجھ لیں تو پھر میرے خیال میں باتیں آگے کرنا آسان ہو جائے گا. اب میں 3 سورسز یا کیٹیگریز آف ڈائیورسٹی کی بات کرتا ہوں. 3 ایسے سورسز ہیں جن کی وجہ سے ڈائیورسٹی پیدا ہوتی ہے. جب آپ اس ڈائیورسٹی کو سمجھیں گے پھر کانفلکٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو ڈائیورسٹی کے 3 سورسز کون سے ہیں؟ ایک تو میں نے پچھلی دفعہ بہت ذکر کیا جس کا نام تھا اسٹیریوٹائپنگ. اسٹیریوٹائپنگ از دی ایٹریبیوشن آف تھاٹس, کوالٹیز, بہیویئرز اینڈ ایٹیٹیوڈز ٹو ادرز بیسڈ آن دیئر کیٹیگرائزیشن ان اے سوشل گروپ. جیسے میں نے ذکر کیا تھا کاسٹ, پور ورسز رچ, اپنا یہ کہہ لیجیے ینگ ورسز اولڈ, مین ورسز ویمن, چلڈرن ورسز ینگ. یہ اس طرح کی بہت ساری کیٹیگرائزیشن یوز ہو سکتی ہیں. یہ کیٹیگرائزیشنز یہ ڈائیورسٹی پیدا کرتی ہیں, اور یہ ان اے وے سوشل کیٹیگرائزیشنز بھی ان کو کہتے ہیں. اور ان سوشل کیٹیگرائزیشن کی وجہ سے ان گروپس کے بارے میں سرٹن امیجز ہم لوگوں سب کے کوگنیشن پروسیس میں ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں. دوسری کیٹیگری ہے کلچر. ویری پاورفل کیٹیگری, ویری پاورفل سورس آف ڈائیورسٹی. یہ جو میں نے ابھی 5 ملکوں کے مختلف کریکٹرسٹکس کے حوالے سے بتایا کہ ان کے لوگوں میں کیا فرق ہے, یہ بیسیکلی فرق کس چیز کا ہے؟ کلچر کا ہے. کلچر نے جاپنیز عورت کو مے بی بہت اوبیڈینٹ, فیتھفل بنایا. مے بی چائنا کے جو اولڈ سویلائزیشن ہے اس نے
بہت سارے کھانے بنانے سیکھے فرام سی فوڈ, فرام ادر سارٹس آف فوڈس, تو یہ وجہ ہے کہ ان کے پاس اس میں ایکسپرٹیز ہے. انگلش ہومز آر گڈ ہومز. اسی طریقے سے امریکن ٹیکنالوجی پرووائڈز پرابلی بیسٹ ہیٹنگ اور ادر تھنگس. تو یہ جو امیجز بنتے ہیں, یہ امیجز ڈائیورسٹی پیدا کرتے ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ کلچر سے. ان ملکوں کے ڈفرینٹ کلچرز ہیں, ڈفرینٹ کلچرز کی وجہ سے اختلاف ہے ان پروڈکٹس میں جو جن کو ہم لوگ کہتے ہیں, پیپل. دیز پیپل آر ڈفرینٹ بیکاز آف the cultures of different countries. تیسرا سورس ہے پاور کا سورس, کہ کس کے پاس کتنی پاور ہے. یہ بھی ڈفرینشیشن پیدا کرتی ہے, یہ بھی ڈائیورسٹی پیدا کرتی ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, پاور اگر پور ورسز رچ بھی ہو سکتی ہے, ایجوکیٹڈ ورسز لیس ایجوکیٹڈ ہو سکتی ہے, اسکلڈ ورسز انسکلڈ ہو سکتی ہے, ویلتھ کا کانسیپٹ ہے, انکم کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے. پاور کے جو بھی ذرائع ہیں جو کئی دفعہ ڈسکس بھی ہو چکے ہیں کہ پاور کہاں سے آتی ہے. تو جب پاور کی ویریشن ہوگی تو پھر اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی ڈائیورسٹی آئے گی. اسکرین پہ دیکھیے, پاور پرابلمز ان ڈائیورسٹی کانفلکٹ include the disempowerment of particular social groups and the existence of bigotry and prejudice based on social group membership. اب یہ جو تینوں کیٹیگریز یا تینوں سورسز آف ڈائیورسٹی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, یہ ایک دوسرے کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. ان کا آپس میں بھی تعلق ہے, اسٹیریو ٹائپنگ کا, کلچر کا, پاور کا. ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. کلچر سرٹن اسٹیریو ٹائپس پیدا کرتا ہے, بیسکلی سرٹن امیجز پیدا کرتا ہے, سرٹن طرح کے لوگ ان کی سوچ پیدا کرتا ہے. تو ان کا آپس میں ریلیشن شپ بھی ہے جو ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. پھر اب میں اگر تھوڑی سی بات کروں کہ لوگ اسٹیریو ٹائپ کرتے کیوں ہیں, کچھ میں نے باتیں لاسٹ ٹائم کی تھی, لیکن اب اور تھوڑا سا ایمفسس دینے کے لیے کہ کیوں کرتے ہیں, تاکہ اس میجر سورس آف کانفلکٹ وچ از اسٹیریو ٹائپنگ اینڈ ڈائیورسٹی, اس کو آپ تھوڑا سا ڈیپلی سمجھ سکیں. سچویشنل کمپلیکسٹی جو ہے نا, یہ ایک بڑا سورس ہے اسٹیریو ٹائپنگ کا. ہیومن انٹریکشن, انٹرپرسنل ریلیشنس, انٹرپرسنل جو تعلقات ہیں وہ کمپلیکس ہیں, اور کمپلیکسٹی کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی آسانی چاہیے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا کہ آپ کسی سے ملتے ہیں, فوری طور پہ اس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جو اس کی کیٹیگرائزیشن ہے, سوشل کیٹیگرائزیشن ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے یو ڈیولپ یور ریسپانسز ٹوورڈ دیٹ انڈیویجول. فار ایگزامپل, مین ورسز وومن, بچہ ورسز اولڈ, ایڈلٹ, یا کوئی اور کیٹیگری جیسے رورلائٹ ورسز این اربنائٹ, a professional versus a non-professional person. کوئی اسکلڈ آدمی ہے, انسکلڈ آدمی ہے, جیسے اسکلڈ لیبر اور انسکلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں. جب یہ باتیں اس کی کیٹیگرائزیشن آپ کو پتہ چلتی ہے تو آپ کا امیڈیٹ رسپانس بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت ہے, کیونکہ سچویشنل کمپلیکسٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اسٹیریو ٹائپنگ یا اسٹیریو ٹائپ یوز کریں, یا اسٹیریو ٹائپ ان اے وے جو امیجز ہیں ان کے ریفرنس سے آپ اپنی رسپانس کو بنائیں. اگلی بات ہے کہ فٹیگ, النس, ہنگر, انٹینس ایموشنس, یہ بھی ایسی فورسز ہیں جو آپ کو یہ سوشل کیٹیگرائزیشن کو یوز کرتے ہیں. اف یو آر ناٹ ان فل انرجی, یو آر فٹیگڈ, یو آر ہنگری, یو آر ان انٹینس ایموشنز, غصے میں ہیں یا جذباتی ہیں, تو بھی آپ وہ جو پہلے سے دی ہوئی انفارمیشن ہے اس کو یوز کرتے ہیں. نئی انفارمیشن پروسیس کر کے آپ اپنی رسپانسز کو یا ایکشن کو, ریئیکشن کو ڈٹرمن نہیں کرتے. تو یہ جو آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, ویدر یو آر فٹیگڈ, ہنگری اور ان انٹینس ایموشنس, یہ
آپ کو ان اے وے انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے ریئیکشن کو, ویدر یو ول یوز اسٹیریوٹائپ امیجز اور یو ول ناٹ. اگلا پوائنٹ ہے being unfamiliar with the other person. If you are unfamiliar تو پھر آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ریئیکشن کو ڈٹرمن کرنے کا. جو سوشل کیٹیگرائزیشن ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہی آپ یوز کرتے ہیں. ریس, ایتھنک آئیڈینٹی, ریلیجن یا اور کوئی گروپ, یہ ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ اس کے مطابق ریئیکٹ کریں گے, اگر نہیں پتہ تو پھر جو آپ کے پاس ریڈی سوشل کیٹیگرائزیشن اس کی موجود ہے اس کے مطابق آپ ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے سوشل گروپ کی سیلینس کتنی ہے, کوئی کون سا گروپ ہے جو اس کا سیلینٹ فیچر کیا ہے. مثال کے طور پہ سکھ بڑا ایک سیلینٹ گروپ ہے, مولوی حضرات ایک سیلینٹ گروپ ہے, امریکنز ایک سیلینٹ گروپ ہے, چائنیز ایک سیلینٹ گروپ ہے. یعنی وہ ان اے وے ایک اسٹرانگ کیٹیگری بن جاتی ہے. اگر اسٹرانگ کیٹیگری ہے, وہ اسٹرانگ کیٹیگری کا مطلب ہوتا ہے اٹ از ٹو آبویس, اٹ از نون ٹو آلموسٹ ایوری باڈی. ہاؤ ڈز اے چائنیز لک لائک, مے بی شارٹ, یلو ریس, یہ چیزیں دیز آر ٹو آبویس ٹو ایوری باڈی. تو اس کو ہم اسٹرانگ کیٹیگری کے کانٹیکس میں لے کے جتنا کوئی گروپ سیلینٹ ہوگا, جتنا وہ نون ہوگا, جتنا وہ آبویس ہوگا, اتنا ہی اس اسٹیریوٹائپ امیج کا افیکٹ انڈیویجل پہ آئے گا ان ٹرمز آف اٹس ریئیکشن اور ہز اور ہر ریئیکشن ٹوورڈز دیٹ پرسن ہو از کمنگ فرام دیٹ سیلینٹ گروپ. جو اسٹرانگ کیٹیگریز ہیں نا, یہ ہر کمیونٹی میں ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے انٹرنیشنل لیول پہ بات کی, ہمارے کاسٹ سسٹم کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی کچھ سیلینٹ کیٹیگریز آپ کو نظر آتی ہیں کہ لیٹس سے اگر کاسٹ کے علاوہ اگر دوسری بات کرتے ہیں کہ ایک پیورلی ایگریکلچرلسٹ ہے جو دیہات میں کام کرتا ہے, اور ایک اربنائٹ ہے جو شہر میں کام کرتا ہے, ان کی بھی ایک سیلینس آپ کو نظر آتی ہے, ایک فرق نظر آتا ہے کہ اس کا ذہن کس طرح کا ہے, دوسرے کا ذہن کس طرح کا ہے, اور آپ اسی طریقے سے اپنے ریئیکشن کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اسٹرانگ کیٹیگریز میں فزیکل کریکٹرسٹکس کا, فزیکل آبویسنس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے, اور لوگوں کی پروپینسٹی یا ایک ان اے وے بینٹ ہوتا ہے دیٹ پیپل ایکچولی گیٹ انفلوئنس بیکاز آف دیٹ فزیکل اپیئرنس, بیکاز فزیکل اپیئرنس فوری طور پہ آپ کو بتا دیتی ہے اور یہ ڈسیپٹیو بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے جیسے ہی آپ کو امیج ملتا ہے کہ دا پرسن از فرام اے رورل ایریا, آپ کا بہیویئر اس طرح سے ہوتا ہے, اینڈ اف اے پرسن از سوٹڈ بوٹڈ تو پھر اس کا دوسرے کا بہیویئر اس کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ ان اے وے جو آپ ڈریس اپ ہوتے ہیں, اپنے ایک خاص سٹائل بناتے ہیں, یہ پبلک کو یا جن لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑنا ان کو یہ بتانے والی بات ہوتی ہے کہ واٹ سارٹ آف پرسن یو آر. دیٹ از وائی میں یہاں پہ شلوار قمیض پہن کے نہیں بیٹھا ہوا, یا دھوتی قمیض پہن کے نہیں بیٹھا ہوا, کیونکہ یہاں کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. آئی وانٹ ٹو ٹیل دی لیٹس اے آڈینس کہ دس از واٹ آئی ایم, دس از واٹ آئی ریپرزینٹ. تو یہ فزیکل obviousness is an important factor in creating stereotype images among other people, جیسے میں نے ابھی اپنی مثال آپ کے سامنے پریزنٹ کی. ایک تو میں نے فزیکل ایٹریبیوٹس کی بات کی, اسکن کلر ہو سکتا ہے, ہیئر کلر ہو سکتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا شی از اے بلونڈ وائٹ ہیئر انگلش وومن, اس کو ہم بلونڈ کہتے ہیں, وہ ہیئر کی وجہ سے. پھر فیشل فیچرز کی بات ہے, سائز کی بات ہے, باڈی کتنی بڑی ہے آپ کی. جینڈر کریکٹرسٹکس دوسرا فیچر ہے وچ از ویری آبویس, اور اس کی بیسس پہ بھی بہت سارے اسٹیریوٹائپ امیجز بنے ہوئے ہیں. تیسری چیز ہے ریجڈ سوشل رولز وچ آر گیون ان اے سوسائٹی, اس پہ بھی اسٹیریوٹائپنگ بہت ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو وومن لائک رول ہے, جیسے کچن کا رول ہے, سافٹ رول ہے,
سپورٹیو رول ہے تو یہ خاتون کا رول ہے. یہ ہارڈ لیڈرشپ رول ہے, پبلک لائف کا رول ہے تو یہ میل رول ہے. اب میں آپ کو اسکرین پہ لے کے جاتا ہوں اور ان 7 مینٹل پروسیسز کو ڈسکس کرتے ہیں جو اسٹیریوٹائپس کو ان اے وے پروو کرنے میں مدد دیتے ہیں. پروسیسز اینڈ اسٹیریوٹائپ ری انفورسمنٹس بیسکلی جن کا ذکر کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہیں انڈیویجولز میں ہولڈ دیئر اون یونیک اسٹیریوٹائپس. اب میں نے پہلے ذکر کیا لیٹس سے چینیوں کا, جاپانیوں کا, امریکیوں کا, برٹشز کا اور فرینچ کا کوئی ایک لیٹس سے خاص امیجز ہیں. اب یہ امیجز انڈیویجولز کے ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اف اے پرسن ہیز ٹریولڈ ٹو چائنا فار اے لانگ ٹائم, اس کے امیجز ہو سکتا ہے بدل جائیں. اف اے پرسن ہیز ٹریولڈ اینڈ lived in a community in let's say Britain, تو اس کے امیجز ہو سکتا ہے بدل جائیں. یا وہ ایک خاص شہر میں, خاص کمیونٹی میں, خاص جگہ پہ رہتا ہے, امریکہ میں یا کسی بھی ملک میں فار ایگزامپل, تو اس کے وہ جو اسٹیریوٹائپ امیجز اس نے لیٹ سے پاکستان میں رہتے ہوئے سیکھے تھے وہ شاید ہو سکتا ہے بدل جائیں. جیسے آپ بھی اگر ڈفرینٹ سوشل کیٹیگریز یعنی کاسٹ کے ریفرنس سے بات کریں تو ہو سکتا ہے جو آپ کے امیجز ایک کاسٹ کے بارے میں بنے وہ کسی اس کاسٹ کے بندے کے ساتھ وقت گزار کے آپ کو پتا چلے کہ یہ تو ایسا نہیں ہوتا. تو اس کانٹیکس میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انڈیویجولز کے بھی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اباؤٹ اے پرٹیکولر اسٹیریوٹائپ آف اے پرٹیکولر گروپ. تو اس کانٹیکس میں جو گروپس کی اسٹیریوٹائپس ہیں ان کو کنفرم کرنے کے لیے مینٹل پروسیس جن کا ذکر کرتا ہوں. اگنورنگ, 2 ایکسپلیننگ اوے, 3 میموری انٹروژنس, 4 سلیکٹو ویٹنگ پروسیسز, 5 اسٹیریوٹائپ اوور انٹرپریٹیشن, اینڈ 6 اسٹیریوٹائپ کنسسٹنٹ پرسپشن, اینڈ the 7th one is active processes that confirm stereotypes. اب یہ ساتوں جو ہے نا ان کو میں آپ کے ساتھ پرٹیکولرلی ڈسکس کرتا ہوں کہ ان کے میننگس کیا ہیں اینڈ ہاؤ ڈو دے آپریٹ فار کنفرمیشن آف دوز امیجز which you have about a person who belong to a particular social category. Ignoring stereotype images when you find some other information which is not consistent with your own views about that individual, you tend to ignore that information. اب اس کی مثال اس طریقے سے دیتا ہوں کہ آپ کا ایک خاص امیج ہے لیٹس سے اباؤٹ Chinese people. They are yellow, they are short. اب آپ کو کوئی آ کے بتائے کہ یہ سامنے بندہ جو ہے نا یہ چائنیز ہے, بٹ دیٹ پرسن از ٹال, دیٹ پرسن looks like a person coming from some other country, maybe from Western world or something, you tend to ignore that information and you don't tend to say, no, he cannot be a Chinese. He has to be a person from another country because your image about a Chinese is short, yellow and maybe a broad face or something, جو بھی آپ کے ذہن میں ایک امیج ہے. اور یہ جو انفارمیشن نئی آپ کو ملی, you tend to ignore and you tend to reconfirm اور confirm کہ نہیں یہ انفارمیشن غلط ہے, جو میرا امیج ہے چائنیز کے بارے میں وہ ٹھیک ہے. اور یہی انفارمیشن اگر آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں تو عام طور پہ آپ کنسسٹنسی چاہتے ہیں اپنے ویوز کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ, اپنے کام کرنے کے طریقہ کار کے ساتھ. جب کوئی دوسرا بندہ نئے طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے, نئی انفارمیشن دیتا ہے which is not consistent with your already image اور انفارمیشن, تو وہ آپ اس انفارمیشن کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ دیٹ نیو انفارمیشن ایکچولی بیکمز اے کائنڈ آف اے رسک, اے کائنڈ آف اے تھریٹ ٹو یور اون
way of thinking, way of knowing, way of understanding an issue. تو جب وہ پریشر کسی جگہ سے آتا ہے کہ بھئی یہ ایکچولی انفارمیشن اس طرح سے نہیں ہے, یہ ویوز اس طرح سے نہیں ہے, ایون آپ اس بات کو پولیٹیکل کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں, آپ کے سرٹن پولیٹیکل ویوز ہیں, وہ پولیٹیکل ویوز کے الٹ کوئی انفارمیشن آپ کو آ کے دے, یو ٹینڈ ٹو اگنور, یو ٹینڈ ٹو ڈینائی, اور آپ اسی انفارمیشن کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. سو یہ پہلا پوائنٹ تھا, اگنور کرنا, کہ آپ اگنور کرتے ہیں نئی انفارمیشن کو بیکاز یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی چیلنجڈ اباؤٹ دی امیجز which you already have about an issue, about a person, about a kind of a relationship between, let's say, two individuals or something. دوسری چیز ہے explaining away. Stereotype inconsistent behavior is explained as either a fluke or a result of special circumstances, whereas stereotype consistent behavior is attributed to innate qualities. اب اگر اس چیز کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو ایکسپلیننگ اوے ہے نا, یہ بات میں کسی حد تک میں نے کی کہ ایک تو اگنور کرنا ہے نا, ایک ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملی, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ہی واز ٹال اینڈ ہی واز ناٹ یلو بٹ مے بی وائٹ, آپ نے یہ کہا ہوگا کہ یہ کیا کہ ایکسپلین اوے کر دیا ہوگا کہ یہ چائنیز نہیں ہے, اٹ مائٹ بی اے مکسڈ بریڈ, مے بی ہاف چائنیز ہاف امیرکن. اب یہ جو آپ نے کیا کیا بیسکلی یہ کہہ کے کہ اٹ از اے مکس بریڈ, ہی از ناٹ چائنیز, بیسکلی یو ایکسپلینڈ away the information which was given to you that this person is Chinese, and it did not agree with your existing image about Chinese people, which is, as I repeat, short, yellow, maybe a broad face or something, and this person does not look like a Chinese, a kind of image you already have in your mind. So what do? You just explain away that information by telling yourself and maybe other people around you that this is not right, this information is not right, and this person actually is not Chinese, he is a mixed breed. What did you do? You just explained away the information and you kept your stereotype. You reconfirmed your stereotype about a Chinese person, کہ Chinese person اس طرح کے نہیں ہوتے, Chinese تو شارٹ, یلو اینڈ مے بی براڈ فیسڈ ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو ان اے وے کنفرم کرتا ہے آپ کے اس امیج کو جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اب تیسرا پوائنٹ ہے میموری انٹروژن. میموری انٹروژنز کیا ہیں؟ اسٹیریوٹائپ کنسسٹنٹ آسپیکٹس آف اے سچویشن آر امیجنڈ. اگر میں اس کانسیپٹ کو اس طریقے سے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں کہ جو کنسسٹنٹ انفارمیشن ہے نا اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں, جو انکنسسٹنٹ انفارمیشن ہے اس کو ایکسپلین اوے کر دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے وہ مان لیا کہ ہی مائٹ بی چائنیز بٹ از اے مکس بریڈ, اور یہ کہہ کے کچھ انفارمیشن آپ نے یو تھرو اٹ اوے, you explained it away, that was discarded, and the other information you kept it, that he may be Chinese to some extent, maybe half Chinese. تو یہ ریئل چائنیز نہیں ہے. اب یہ جو میموری کے انٹروژنز ہیں نا, یہ جو ان اے وے آپ کی میموری کو انفلوئنس کرتے ہیں, وہ کنفرم کرتے ہیں ان اسٹیریوٹائپ امیجز کو جو پہلے سے موجود ہے, کہ آپ نے یہ کہا کہ ایک پارٹ تو ڈسکارڈ کر دیا, دوسرے پارٹ کو آپ نے ریٹین کر لیا. تو اس کانٹیکس میں یہ جو آپ کا کنفرمیشن کا پروسیس ہے اسٹیریوٹائپ امیجز کا, وہ اس طریقے سے انفلوئنس ہوتا ہے. اور اگر یہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو آپریٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. چوتھے نمبر پہ ہے سلیکٹنگ ویٹنگ پروسیسز. Stereotype consistent events are attributed greater importance than stereotype
inconsistent events. اب اس میں جو ڈسٹنکشن ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا آپ کے لیے کہ آپ اس انفارمیشن کو اہمیت دیتے ہیں جو انفارمیشن آپ کے امیج، آپ کی سوچ، آپ کے ایٹیچیوڈ، آپ کی پہلے سے جو نالج انفارمیشن ہے اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے، اس کو آپ زیادہ ویٹ دیتے ہیں. پہلے تو میں نے یہ کہا نا کہ ڈسکارڈ کرتے ہیں، دوسری کو یوز کرتے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں جو انفارمیشن آپ ڈسکارڈ کرتے ہیں دیٹ may ایکچولی بی امپورٹنٹ انفارمیشن، لیکن آپ اس چیز کو زیادہ ویٹ دیتے ہیں جو آپ کے امیج، جو ایگزسٹنگ امیجز ہیں اس کے ساتھ وہ سپورٹو ہے. یہ اپنے رورل ورسز اربن ایریا کی بات کو ایگزامپل لیتے ہوئے اگر میں ایکسپلین کروں کہ سلیکٹو ویٹیج کی بات کروں کہ آپ کے ذہن میں ایک خاص امیج ہے ایک پیزنٹری کلاس لیٹ سے رورل ایریاز کی، کہ وہ کس طریقے کی دکھتی ہے، کس طریقے سے وہ، خاص طور پہ پنجاب کے ریفرنس ہے کہ کس طریقے سے وہ نظر آتے ہیں، اور ان کا ایک کریکٹر جو آپ کے ذہن میں پہلے سے بنا ہوا ہے اس کے قریب کوئی تھوڑی سی انفارمیشن بھی آپ کو ملے تو آپ کہہ دیں گے، جیسے بعض اوقات ہمارے یہاں نیگیٹولی ایک اور اسٹیریوٹائپ امیج ہے، ہم پنڈ کے رہنے والے کو پینڈو کہہ کے ان اے وے ہم ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں. اب وہ چھوٹی سی چیز جو آپ کو اچھی نہ لگی، ایون آپ اپنی کمیونیکیشن جو ارد گرد آپ کے ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو پینڈو کہہ کے کسی ایک کریکٹر کو، اس بندے کو اس سوشل کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. واٹ یو آر ایکچولی ڈوئنگ از یو آر گیونگ سلیکٹو ویٹیج ٹو دیٹ آسپیکٹ اور دیٹ کریکٹر آف دیٹ پرسن جس کے ذریعے آپ اپنے اس چھوٹے پیس آف انفارمیشن کو زیادہ ویٹ دے کے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ اس نے کوئی لٹ سے، میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی برپ لینے کی، تو اگر آپ نے کسی نے برپ لیا مے بی اٹ از کنسیڈرڈ ایز انسیولائزڈ، تو کسی نے برپ لیا مے بی وہ شہری بھی ہے تو اس کو آپ نے کہہ دیا پینڈو کہہ کے اس کو ان اے وے اپنے پاس جو آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے، جو امیج ہے کہ کس طرح کا سیولائز اربن ریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو دوسری کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ آپ اہمیت ایک چیز کو لیٹ سے بہت دے رہے ہیں کہ لیٹ سے برپنگ کا ایشو ہی ہے کہ بھئی یہ سیولائز لوگ پبلک لائف میں برپ نہیں لیتے یا اس طریقے سے نہیں لیتے کہ اٹ پروڈیوسز ساؤنڈ، وائس اور ساؤنڈ. تو یہ سلیکٹو ویٹیج کی بات ہے جو اپنی جگہ رول پلے کرتی ہے، اور یہ سلیکٹو ویٹیج ایک مینٹل پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ ان اے وے جو اسٹیریوٹائپ امیج ہے اس کو کنفرم کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے ساتھ سلیکٹو ویٹیج یا سلیکٹو ویٹنگ پروسیس کی بات کی، جس میں آپ نے ایک تھوڑی انفارمیشن کو زیادہ اہمیت دی، زیادہ انفارمیشن کو لیٹ سے کم اہمیت دی، بیکاز یو وانٹیڈ ٹو ہیو اے sort of a confirmation of your own stereotype image which you have about the situation or about a person or about a relationship or something. اب میں اسی کا ایک اگلا سٹیپ ہے جس کو ہم مینٹل پروسیس کا اگلا سٹیپ کہہ رہے ہیں، وہ ہے اسٹیریوٹائپ اوور انٹرپریٹیشن. اب اوور انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ بیسیکلی ایکسٹینشن آف what you think about this situation, about an issue, about a person. وہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ اسٹیریوٹائپس دیٹ آر ٹرو ان اے لمیٹڈ سینس آر اوور ایکسٹینڈیڈ ان امپورٹینس اور ایپلیکیبلٹی. کہ کوئی چیز وہ کسی حد تک ان اے لمیٹڈ وے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ پاورفل، بہت زیادہ امپورٹنٹ بنا کے اس کو یوز کیا. اب یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کو سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات ایک چیز موجود ہے لیکن اس کو بڑا کر دیا، آپ نے بڑا کر کے اپلائی کر دیا کہ ٹھیک ہے لیٹ سے رورل ایریاز میں جنرلی
لوگوں کے ایٹیچیوڈ جس طرح سے ہیں, مے بی دے آر ریلیٹیولی سمپل, مے بی لیس انفارمڈ ایز کمپیئر ٹو اربنائٹس. یہ بات تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے اپلائی کر دیں, لیٹ سے کسی اربنائٹ پہ, کبھی جیسے میں نے ذکر کر رہا تھا کہ اس کی کسی ایک چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے پینڈو بنا کے اس کو کہہ دیں کہ یہ وہ اسٹیریوٹائپ امیج اس کے اوپر ڈال دیں اور اس کو اس کیٹیگری میں ڈال دیں جس کیٹیگری میں آپ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بری لگی. اب یہ کانٹیکسٹ جو ہے نا, یہ سمجھنے کی بات ہے اور اس کو اپلائی کرنے کی بات ہے, کس طریقے سے یہ چھوٹی لیس امپورٹنٹ انفارمیشن کو کہ اس نے برپ لیا تو آپ نے اس کو پینڈو بنا کے انسیولائز بنا کے ڈسکارڈ کر دیا کسی بندے کو, کیا یا پھر اس کو تھوڑے سے اور کانٹیکسٹ میں یوز کروں. آپ انٹرویوز دینے کے لیے جاتے ہیں, یہ تو اکثر ہوتا ہے, اور آپ جس ڈگری کے لیے آپ لیٹ سے یہ کورس لے رہے ہیں اس میں تو یہ چانس ہونے کے ہیں. کوئی انٹرویور ہے, اس کے ذہن میں ہے کہ جو MBA کر کے ہمارے پاس انٹرویو دینے کے لیے آتا ہے تو اس کو پاکستان کی GDP کا یا GNP کا پتہ ہونا چاہیے. وہ آپ سے پوچھتا ہے what is the country of your, what is the GNP of your country, کہ گروس نیشنل یا پر کیپیٹا انکم لیٹ سے پوچھتا ہے کہ پر کیپیٹا انکم کتنی ہے, اور فرض کیا آپ نہ بتا سکے تو اس کے ذہن میں امیج یہ ہے کہ ایک MBA کے اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پر کیپیٹا انکم کتنی ہے. تو آپ نے اگر نہ بتایا تو وہ اس چیز کو ہو سکتا ہے اتنا اوور ایکسٹینڈ کر دے, اس آپ کے پاس یہ تھوڑی سی انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے کہے کہ یہ اگر MBA کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو پر کیپیٹا انکم پاکستان کی نہیں پتا تو یہ تو پھر سمجھ لیں MBA ہے ہی نہیں ہے, اس نے بزنس میں ڈگری حاصل کی نہیں ہے, کیونکہ اس کو یہ بیسک انفارمیشن نہیں پتا واٹ از دی پر کیپیٹا انکم آف دس کنٹری. یہ ہے اوور ایکسٹینڈنگ اے لمیٹڈ پیس آن سم تھنگ. یہ اسٹیریوٹائپنگ کا ہی ایک مینٹل پروسیس ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کو بائی چانس آپ کو نہیں پتا تو اس کو اتنا بڑا کر کے مے بی یو آر ریجیکٹڈ فرام دی جاب اور سم تھنگ جسٹ بیکاز آف دس لٹل تھنگ اینڈ اٹ ہیپنس. تو یہ لیکن یہ پروسیس ہے, اس کو سمجھنے والی بات ہے. اگر میں آپ کو سینسٹائز اس چیز پہ کر رہا ہوں تو ان اے وے آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اف یو آر ان اے سچویشن tomorrow you are, let's say, in the capacity of a person who is interviewing MBAs or graduates of business or graduates of some other degree, اور ایک چھوٹی سی انفارمیشن پوچھیں اور کہیں کہ بس اس کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیں کہ اس کو کچھ نہیں آتا. تو یہ اوور ایکسٹینشن جو ہے نا, یہ ایک لحاظ سے یوزفل نہیں ہے. پھر اسکرین پہ لے کے جاتا ہوں, ایک آپ کو اگلا پوائنٹ دکھاتے ہیں کہ یہ جو اسٹیریوٹائپ consistent perception ہے, ambiguous situations are interpreted in a way that confirms stereotypes. یہ اسی کی ایک اور ڈائمینشن ہے جو ابھی میں نے بات کہی ہے کہ آپ کو سچویشن ملی اور آپ کی پرسپشن یہ بنی کہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ اس کو جوڑتے ہیں کہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ بیسک چیزوں کا نہیں پتا تو وہ نالائق ہی ہوتے ہیں. حالانکہ چانس ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت بھول گئے, آپ کو پر کیپیٹا انکم یاد نہیں رہی, یا آپ نے مس انٹرپریٹ کر دی کوئی انفارمیشن, یا کسی اور ملک کی پر کیپیٹا انکم آپ کے ذہن میں رہ گئی, اپنے ملک کی نہ رہی, اور آپ نے جو انٹرویور ہے اس نے اس کی پرسپشن میں یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا, تو اس پرسپشن میں اگر اگلا سوال بھی آپ نے اسی طرح سے غلط جواب دے دیا یا صحیح جواب نہ دے سکے, پہلے اس نے لیٹ سے پر کیپیٹا انکم پوچھ لیا, دوسری دفعہ آپ سے پوچھ لیا کہ پاکستان کا ٹوٹل رقبہ یا سائز کتنا ہے, یا پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے. اب یہ بھی وہی فنڈامنٹل قسم کے کانسیپٹس ہیں. دوسری دفعہ پوچھ لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرسپشن پہلے بنی تھی کہ جی
اس کو یہ بیسک انفارمیشن نہیں پتا, دوسری دفعہ پھر یہی چانس ہوا, تو ان اے وے ہی اور شی ول بی کنفرمڈ کہ یہ جو میرا امیج اس کے بارے میں پہلے سے بنا تھا یا ہے وہ ٹھیک ہے. اگر اس چیز کو میں کسی اور طریقے سے ایکسٹینڈ کروں کہ امیج ہے لیٹ سے کہ چھوٹے شہروں سے جو لوگ ایم اے کر کے آتے ہیں ان کے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے, جو بڑے شہر سے یا بڑے ادارے سے کوئی ریناؤنڈ ادارے سے بزنس کی ڈگری لیتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پتا ہوتا ہے. اب یہ پرسپشن بنی ہوئی ہے, کوئی چھوٹے شہر سے ڈگری لے کے آ گیا, امیج ہی ہے کہ اس کو زیادہ علم معلومات علم نہیں ہوگا, تو کوئی بات ایک پہلی پوچھی وہ نہ آئی, دوسری پوچھی وہ نہ آئی, تو کیونکہ پہلے ہی آپ کا امیج اس طرح کا ہے تو پھر آپ اپنے آپ سے کہیں گے کہ میرا وہ امیج جو پہلے تھا وہ ٹھیک ہے. اس کو آپ اس پرسپشن کو ری انفورس کر دیں گے. بے شک تھوڑی انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے لیکن اس امیج کو آپ ری انفورس کر کے اپنا جو ڈیسیجن ہے وہ لے لیں گے. تو یہ اسٹیریوٹائپ کنسسٹنٹ پرسپشن کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, یعنی آپ کا جو پہلے سے پرسپشن ہے اسی کو ہی آپ ان اے وے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں اپنی ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر, behaviors that are due to restricted social roles is attributed to innate characteristics. At times یہ جو ایٹریبیوشن ایرر ہے نا یہ بہت ہوتی ہے. ایٹریبیوشن ایرر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام, کوئی غلطی, کوئی چیز کسی نے کی تو وہ اس کے سوشل رول یا اس کی سچویشن نے وہ غلطی کرائی, لیکن آپ نے اس کو جوڑ دیا اس کی انیٹ کریکٹرسٹک. انیٹ کہتے ہیں بائی برتھ جو اس کی کریکٹرسٹکس ملے ہیں, بایولوجیکل کریکٹرسٹکس ہیں. مثال کے طور پہ یہ اکثر مجھے ویسٹرن کنٹریز میں بھی یہ آبزرو کرنے کا اتفاق ہوا. آئی واز سٹنگ ود another let's say a گورا پرسن ان آسٹریلیا. وہ ڈرائیو کر رہا تھا, میں ساتھ بیٹھا تھا. تو ایک ایکسیڈنٹ کی سچویشن, ایکسیڈنٹ کا ہیزرڈ پیدا ہوا سڑک پہ جاتے ہوئے ٹریفک میں, تو وہ فوری طور پہ بولتا ہے دیر مسٹ بی اے وومن ڈرائیور ان دیئر. اب یہ اس کا پہلے سے ایک امیج بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی ڈرائیو صحیح نہیں کر رہا تو یہ خاتون ہوگی. اب اس چیز کو وہ سچویشن کو اس نے انیٹ کریکٹر کے ساتھ جوڑ دیا. وہ خاتون تھی یا نہیں تھی یہ اس نے نہیں دیکھا, لیکن وہ کیونکہ چوک میں ایک ڈرائیونگ کی غلطی ہوئی اس کو ان اے وے ہیزرڈ سمجھا, اور ہیزرڈ سمجھ کے اس نے کہا کہ یہ ہیزرڈ پیدا کیا ہے تو جس ڈرائیور نے کیا ہے وہ خاتون ہوگی. یعنی خاتون کو وہ یہ سمجھتا ہے یا خواتین کو یہ سمجھتا ہے کہ دے آر ناٹ گڈ ڈرائیورس, اینڈ اف somebody has committed a mistake on a road, so that means it is committed by a woman, not by a man. کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چیز, یہ امیج بنا ہوا ہے, تو اس نے اس کی غلطی کو انیٹ کریکٹر کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہ بھی ہم بعض اوقات, یہ اگر اس چیز کو میں تھوڑا سا ہمارے کانٹیکس میں لے کے جاؤں, خاص طور پہ رورل ایریاز میں, تو جو ہمارا کاسٹ سسٹم ہے, برادری سسٹم ہے, اس کاسٹ اور برادری سسٹم میں بھی یہ یوز ہوتی ہے کہ اس نے کوئی الٹا سیدھا کام کیا تو اس کی آپ انیٹ کریکٹرسٹک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, کیونکہ یو وانٹ ٹو ری انفورس یور اون پرسپشن وچ یو آلریڈی ہیو اباؤٹ دیٹ ایشو, اباؤٹ دیٹ پرسن, اباؤٹ دیٹ سچویشن اور اباؤٹ دیٹ ایکٹ. یہ تھی ایٹریبیوشن ایرر, اور میں نے یہ کہا کہ ایٹریبیوشن ایرر بہت دفعہ ہوتی ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو انیٹ کریکٹرسٹک کے ساتھ شاید نہیں جوڑنا چاہیے, کیونکہ سچویشنز بعض اوقات آپ سے یہ کام کروا جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ پیسے خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہو کہ آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, مے بی یو ایکٹ آؤٹ آف سچویشن, اور اس کو فٹافٹ جوڑ دیں
کہ یہ جی یہ تو مائزر ہے, یہ تو بنیا کی طرح پیسے خرچ کرتا ہے, یا اس طرح سے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اس سے آگے چلیں گے تو بیہیویئرل کنفرمیشن, responses to people based on social categorization tend to create a self-fulfilling prophecy. آپ کے ذہن میں بیہیویئرز لوگوں کے بنے ہوئے ہیں کہ کس طرح کے لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. یہ لیٹس سے ینگ ہیں, اولڈ ہیں, مرد ہے, عورت ہے, بوڑھی عورت ہے, جوان ہے, تو آپ کے ذہن میں کچھ سرٹن امیجز پہلے سے موجود ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بیہیویئر کسی کا ہے وہ اسی طریقے سے کنفرم ہو جس طریقے سے آپ کے ذہن میں وہ امیج بنا ہوا ہے. یہ جو بیہیویئرل کنفرمیشن ہے نا, یہ بھی آپ کا ایک مینٹل پروسیس ہے. اس مینٹل پروسیس کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کا بیہیویئر جس طریقے سے آپ نے سوچا اسی طریقے سے ہوگا, اور اگر ویریشن بھی ہے اس کے بیہیویئر میں جو آپ کے ساتھ آپ کے امیج یا اسٹیریوٹائپ امیج کے ساتھ اس کا اختلاف ہے یا اس طریقے سے نہیں ہے, تو آپ اس کو ان اے وے ماڈیفائی کر کے اپنے ذہن میں یہی کہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے بیہیو کر رہا ہے جس طریقے سے میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں. تو یہ جو بیہیویئرل کنفرمیشن ہے نا, یہ بیہیویئرل کنفرمیشن یہی ہے کہ آپ ان اے وے یہی چاہتے ہیں that the person should behave the way you think that person actually must be behaving or should be behaving, کیونکہ وہ اس کاسٹ یا اس کیٹیگری یا اس سوشل کیٹیگری یا اس گروپ سے اس کا تعلق ہے. تو ان اے وے یہ مینٹل پروسیس آپ کو کیا کروا رہا ہے, یہ مینٹل پروسیس آپ سے کروا یہ رہا ہے کہ کس طریقے سے اسٹیریوٹائپ امیجز کو آپ کنفرم کرتے رہتے ہیں, کس طرح سے وہ ڈائیورسٹی آپ مینٹین کرتے ہیں, اپنے اندر بھی وہ ڈائیورسٹی رکھتے ہیں اور آپ ایز این انڈیویجل رکھتے ہیں تو باقی بھی یہی کرتے ہیں. تو یہ ڈائیورسٹی ہی کانفلکٹ کا حصہ بنتی ہے. تو اس ڈائیورسٹی کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں. دی لاسٹ پوائنٹ از ڈیٹا کلیکشن ایرر, کہ جو آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, لیٹس سے انفارمیشن اویلیبل آن دی اوور آل سوشل انوائرمنٹ از بائسڈ ان فیور آف پریویلنگ اسٹیریوٹائپس. ڈیٹا کلیکشن ایررز یہ بھی اسی مینٹل پروسیس کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے, جس میں آپ جو انفارمیشن آپ کو انوائرمنٹ سے سوشل سچویشن سے ملتی ہے وہ انفارمیشن اس طریقے سے آپ گیدر کرتے ہیں دیٹ اٹ ایکچولی فٹس ود ان یور اون تھنکنگ اباؤٹ دیٹ سچویشن, دیٹ ایکٹ, دیٹ پرسن, جو ان اے وے ری انفورسمنٹ ہے آپ کے بلیف کی, آپ کے امیج کی, آپ کے اسٹیریوٹائپ امیج کی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ان اے وے یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ ڈسوننس پسند نہیں کرتا. وہ مائنڈ یہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس پہلے سے ایک امیج بنا ہوا ہے نا وہ امیج ویسے کا ویسا رہے, اس کو آپ بدلنا نہیں پسند کرتے. تو کیونکہ ڈسوننس آپ ایکسپٹ نہیں کرتے, ڈسوننس پریشر پیدا کرتی ہے, اینگزائٹی پیدا کرتی ہے, ٹینشن پیدا کرتی ہے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے سے موجود ہے وہ ٹھیک ہے, اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو مینٹل پروسیسز بتائے, یہ مینٹل پروسیسز اگر آپ ان کو ڈسٹنکٹلی دیکھیں تو یہ سارے کے سارے آپ کے اسٹیریوٹائپ امیجز کو کنفرم کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, کنفرم کرنے کا ایک پروسیس ہے. اس کو فردر اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ 3 پوائنٹ ہیں جو بیسکلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. وہ 3 پوائنٹس کیا ہیں, اگر اسکرین پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھے ہوئے ملیں گے. فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر ہے کہ جو میں نے ایٹریبیوشن کی ایرر کی کہ کسی اور سچویشنل ریکوائرمنٹ کو آپ انٹ فیکٹرز کے ساتھ, بایولوجیکل فیکٹر کے ساتھ, جینڈر بیس فیکٹر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بیہیویئرل کنفرمیشن کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے ڈیٹا کلیکشن کی ایررز ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جو ہے نا یہ پروسیس آف اسٹیریوٹائپ امیجز جو آپ کے ذہن میں بنتے ہیں, یہ اسٹیریوٹائپس
پوری دنیا میں موجود ہیں, ہر کمیونٹی میں موجود ہیں, ہر انڈیویجول کے پاس موجود ہیں. میں نے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ بنتے اس لیے ہیں کہ یہ ان اے وے آپ کی زندگی میں کسی حد تک آسانی پیدا کرتے ہیں ان ٹرمز آف ڈٹرمننگ یور reactions to a situation, to a person immediately, rather than getting information and then deciding how to act. بعض اوقات یہ اتنی ورتھ نہیں ہوتی. لیٹ سے آپ نے سلام کسی کو کرنا ہے تو پہلے سوچیں گے کہ سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. چھوٹے بڑے کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بڑے کو سلام کرتے ہیں, چھوٹے کو پیار کرتے ہیں. ہر دفعہ یہ انفارمیشن حاصل کریں گے تو یہ آپ کے ریاکشن کو سلو کرے گی. اور یہی چیز بیسکلی اسٹیریوٹائپ امیجنگ کو یا اسٹیریوٹائپ امپریشنس کو جنم دیتی ہے اور ان کو استعمال کرنے پہ مجبور کرتی ہے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو یہ اسٹیریوٹائپنگ, ڈائیورسٹی اور کانفلکٹ, ان کانسیپٹس کو ایک نئے اینگل سے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہوگی, اور انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید باتیں کریں گے نیکسٹ لیسن میں, اور تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹس بہت اچھی طرح سمجھ آ جائیں اور آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. ان الفاظ کے ساتھ خدا حافظ, شکریہ.